गुजरात के दंगों में कितने मुसलमान मारे गए। कोई विवेक अग्निहोत्री पैदा नहीं होगा जो इस पर फिल्म बना सके और बता सके कि इसका असली जिम्मेदार कौन है और मास्टरमाइंड कौन है। ये पैदा नहीं होगा, नहीं होगा, कोई पैदा नहीं होगा। और अगर ऐसी फिल्म बनाई भी गई तो सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं। और ये फिल्म पुलिस वालों को फ्री में दिखाई जा रही है, देखो, ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ अपना जहन। जो सिनेमा हॉल में ये फिल्म दिखाई जाती है वहाँ कितने जहरीले नारे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, आप कितने जहरीले नारे लगाए जाते हैं, कितने। 2024 का बिगुल बजा दिया गया है कश्मीर फाइल की शक्ल में पेश करके। जहर भर दिया गया है रगों में। अब ये कौम महंगाई बर्दाश्त कर लेगी, सिलेंडर कितना ही महंगा हो जाए बर्दाश्त कर लेगी, पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए बर्दाश्त करेगी, दाल चावल तेल हल्दी और मिर्च और मसाला कितना भी महंगा हो जाए, अब ये सब बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन अब हमें देखना बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये जहर भर दिया गया है और इसी जहर के भरने का काम किया गया है। सन 1982 के अंदर जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था आसाम की सरजमीन पर, और जहां 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, उसके ऊपर मूवी नहीं बन सकती है। कोई अग्निहोत्री पैदा नहीं होगा, विवेक अग्निहोत्री, कि सच्चाई दिखा सके। गुजरात के दंगों में कितने मुसलमान मारे गए। कोई विवेक अग्निहोत्री पैदा नहीं होगा जो इस पर फिल्म बना सके और बता सके कि इसका असली जिम्मेदार कौन है और मास्टरमाइंड कौन है। ये पैदा नहीं होगा, नहीं होगा, कोई पैदा नहीं होगा। और अगर ऐसी फिल्म बनाई भी गई तो सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जहर भर दिया गया है उनकी रगों में, और ये फिल्म पुलिस वालों को फ्री में दिखाई जा रही है, देखो, ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ अपना जहन बना लें। और हम अभी इसी में पड़े हैं कि हमारी आवाज़ कौन उठा रहा है, हमारे लिए सबसे अच्छा कौन है, हमारे लिए क्या है, और हम बटेंगे और हमारे बंटवारे का फ़ायदा हम खुद उसके जिम्मेदार हैं, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। ये कड़वी सच्चाई तुम्हें सुनना पड़ेगी, तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगी। कहाँ चले गए आवाज़ उठाने वाले जो हमारी आवाज़ उठाते हैं? आए और धरने पर बैठे। इलेक्शन का जमाना आएगा, 3-4 महीने बैठ के हेलीकॉप्टर पे घूमेंगे, धुआंधार तकरीर करेंगे, जहर उगलेंगे और चले जाएंगे। आज बहराइच में मदरसा तोड़ा गया, आए और बैठे एहतिजाज पे, आए और बैठे धरना दें, तब हम जाने कि हाँ दिल और गुर्दा है तो आपके पास। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, हमें मालूम है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है किसान तो गैर मुस्लिम थे, उनको नहीं छोड़ा गया और उनकी छातियों पर गाड़ी चला दी गई। इधर टोपी वाले अगर हंगामा करेंगे तो वही हाल होगा जो CAA में और NRC में जो एक तरफा गोलियों से भूना गया, एक तरफा गोलियों से भूना गया। चाहे वो फिरोजाबाद की सरजमीन हो या कोई और सरजमीन हो, मेरे भाइयों, गोलियों से मारा गया, वही होगा। यहाँ एहतिजाज कोई नहीं करेगा, यहाँ धरने पर हम नहीं बैठेंगे, हम धरने पर नहीं बैठेंगे, लेकिन 5 महीने पहले, 4 महीने पहले इलेक्शन से हम आएंगे, जहर उगलेंगे, वो उनकी बात करेगा, ये इनकी बात करेगा और चला जाएगा। बस यही सब होना है। और अब 2024 का सपना जहन से निकाल दीजिए आप कि अब कोई और सरकार आएगी, क्योंकि हमारी रगों में जो जहर घोल दिया गया है वो ऐसा सरायत कर गया है जैसे पानी के अंदर रंग घोल दिया जाता है। अब रंग पानी से नहीं निकल सकता और पानी से रंग नहीं, जो जहर हमारी रगों में और खून में भर दिया गया है वो अब नहीं निकलेगा। माफ़ कीजिएगा, वो आप नफ़रत की नज़रों से देखे जाएंगे। आप देखिए, जो सिनेमा हॉल में ये फिल्म दिखाई जाती है वहाँ कितने जहरीले नारे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, आप कितने जहरीले नारे लगाए जाते हैं, कितने। यही चीज़ तो
بتائی جا رہی ہے، یہی چیز تو دکھائی جائے گی، کیونکہ اس گورنمنٹ کے پاس کام نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہاں ایک کام کیا ہے اور وہ اس کام میں کامیاب ہے، اس مقصد میں کامیاب ہیں، وہ مہنگائی کر کے بھی کامیاب ہیں، وہ دیش بیچ کر بھی کامیاب ہیں۔ اور کامیاب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو، انہوں نے اپنی پارٹی کو، انہوں نے اپنے ووٹرز کو ایک پلیٹ فارم پہ کر لیا ہے۔ ہمارے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنا لیا، ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے، لیکن ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ پائیں گے، کبھی نہیں آ پائیں گے۔ جس مسلمان کے ووٹ کی قیمت 1000 روپے ہو اور جو 1000 روپے میں اپنا ووٹ بیچ دیتا ہو، جہاں 1000 ملے اور کہا فلاں جگہ دے دو وہاں دے دیتا ہو، جو آدمی ایک چھوٹے سے کتے سے بھی زیادہ جس کے ووٹ کی قیمت ہو، جو جس کا ضمیر بک جاتا ہو، میرے بھائیوں ان مسلمانوں سے کوئی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں۔ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑیں گے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ 100 سونے کے سکوں سے مراد 100 صحابہ، وہ جو اصحاب صفہ تھے، جو پڑھتے لکھتے تھے۔ 100 سونے کے سکے، 10 درجہ، 10 ہار۔ ہار بہت قیمتی ہوتا ہے، عورتیں اس کو گلے میں ڈالتی ہیں۔ گلے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مان لیجئے میرا نام ہے جرجیس، میری بیوی اگر ہار پہن لے گی تو اس ہار کے اوپر ایک لاکٹ میں نام بنا دے گی جے۔ جے کا مطلب جرجیس۔ جمیل کی بیوی جے بنا لے گی جمیل، نسیم کی بیوی عین بنا لے گی نسیم۔ اب یہ لٹکا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرا ہسبینڈ، میرا پتی میرے دل کے قریب ہے۔ ہار میں ایک لاکٹ ہوتا، لاکٹ پہ نام کا پہلا لفظ پڑا ہوتا ہے۔ آج کل یہ دوسرے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بھی یہی سب استعمال کر رہے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے نام کا لاکٹ استعمال کر رہے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کے قریب۔ تو ہار چونکہ دل کے قریب ہوتا ہے تو 10 ہار دے گا، مطلب ایسے 10 صحابہ اللہ تعالیٰ نبی کو دے گا جو دل کے بہت قریب ہوں گے۔ حقیقت میں اللہ کے نبی کے 10 صحابہ دل کے بہت قریب تھے، اور اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کو 10 صحابہ کو اسی دنیا میں، اپنی حیات طیبہ میں، اپنی حیات مبارکہ میں آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، ایک ایک کر کے۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے، عمر تم جنت میں جاؤ گے، عثمان تم جنت میں جاؤ گے، علی تم جنت میں جاؤ گے، سعد تم جنت میں جاؤ گے، سعید تم جنت میں جاؤ گے، ابو عبیدہ ابن الجراح تم جنت میں جاؤ گے۔ ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اتنے قریب تھے وہ دل کے کہ اسی دنیا میں اللہ کے نبی ان کو جنت کی بشارت دے کر چلے گئے۔ ان کی گنتی کتنی تھی؟ 10 عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کو بشارت دی گئی تھی۔ 100 اصحاب صفہ، 10 صحابہ، عشرہ مبشرہ، 100 سونے کے سکے اور 10 ہار ہو گیا۔ تریڑی شیطان نے برتان، 300 گھوڑے، جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ گھوڑا میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے، اللہ محمد کو 300 ایسے گھڑ سوار دے گا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں کود جائیں گے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ اللہ دے لگ بھگ 300 گھوڑے دے گا، تو لگ بھگ میں کم و زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں 300 گھوڑوں سے مراد جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور نبی اکرم کے ایک اشارے پر وہ میدان جنگ میں کود گئے۔ اتنا لڑے کہ پوری کی پوری جنگ کو جب تک فتح میں اور کامیابی میں نہیں بدل دیا، رکنے کا نام نہیں لیا۔ یہ پہلی جنگ تھی جو اہل ایمان اور کافروں کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں 313 صرف صحابہ اور 1000 سے زیادہ کافر۔ اس کے باوجود ان 313 صحابہ کو جو مدد ملی ہے، 70 کافر مارے جاتے ہیں اور 70 ہی گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں صحابہ میں صرف 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ یہ شاندار فتح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی ہے۔ ان کی تعداد 313 تھی، اللہ 300 عربی گھوڑے دے گا، یعنی 313 صحابہ۔ سہسترا دش
10,000 گو، 10,000 گائے. 10,000 گائے سے مراد 10,000 وہ صحابہ. گائے چونکہ بہت سیدھا جانور ہوتی ہے. کبھی کبھی شریف آدمی کی مثال دی جاتی ہے، اچھا ارے وہ تو بالکل گائے ہے، وہ تو بالکل گائے ہے. تو گائے شرافت اور سنجیدگی کی مثال دی جاتی ہے، تو گائے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ارے وہ تو بالکل گائے ہے، گائے بہت سیدھا ہے، ارے اس کو تو بالکل گائے سمجھو، یعنی گائے کی طرح سیدھا. تو گائے کی طرح سیدھے صحابہ، یعنی اتنے سیدھے تھے کہ 10,000 صحابہ جب مکہ فتح ہوا تو فاتحانہ داخلہ ہوا. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک اور صاف کیا. 360 بتوں کو آپ نے چھڑی سے گرا کر توڑ دیا، اور ہر بت کو گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا تھا. 10,000 صحابہ کا جب مکے میں فاتحانہ داخلہ ہوا تو سارے صحابہ چیخ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آج ہم بدلہ لیں گے، ہمیں ان لوگوں نے مکے سے نکالا تھا، آج ہم ان کو مکے سے نکالیں گے. انہوں نے ہمارے باپ دادا کو مارا تھا، آج ہم ان کو ماریں گے. اے اللہ کے نبی آج ہمیں اجازت دیجئے کہ آج ہم بدلہ لیں، آج انتقام لیں. الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو قتل کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو مارنے کا دن ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آج کا دن قتل کرنے کا دن نہیں، آج کا دن انتقام لینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کر دینے کا دن ہے. آئے کافروں، آئے مکے کے نواسیوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا فَذَهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں، حقیقت جانیے، اسلام اسی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پھیلا تھا. اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے دکھاتے رہے، لیکن آپ کے معجزے اتنا زیادہ تقویت نہیں پہنچا پائے. کافروں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن اس کو دیکھ کر بھی کافر ایمان نہیں لائے. اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی گرنے لگا، صحابہ نے وہ پانی پی لیا. اس معجزے کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے. ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں، اس نے کان میں لگایا تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں. اس چیز کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے، خود ابو جہل بھی مسلمان نہیں ہوا. معجزے اسلام قبول کرنے میں زیادہ مددگار نہیں ہوئے. معجزوں نے، اس چمتکار نے، معجزوں نے اسلام پھیلانے میں زیادہ مدد نہیں کی. ہاں، جب آپ نے ہندا کو جب آپ نے معاف کیا، جب آپ نے ابو سفیان کو معاف کیا، جب آپ نے حمزہ کے کان اور ناک چبانے، کلیجہ چبانے والی کو، پیٹ پھاڑنے والی کو، ناک کان زبان کاٹ کر گلے کا ہار بنانے والی کو جب آپ نے معاف کیا تو یہ اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام لائے. اپنی بیٹی کے قاتل حبار ابن اسود کو جب آپ نے معاف کیا تو لوگ اسلام لائے. اسلام اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے پھیلا. جو آپ نے 10,000 کا جب لشکر صحابہ کا جب مکے کے اندر داخل ہوا اور آپ نے کہا نہیں، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم بے فکر رہو، جہاں رہتے تھے وہیں رہو. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا. جاؤ میرے بھائیو، اس اخلاق اور اس کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. آج اسی اخلاق کی ضرورت ہے، آج اسی کردار کی ضرورت ہے.